औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, दी कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने बिलीफ एंड प्रेयर में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उस पर कुछ हमारे पॉइंट्स रह गए थे। जैसे हम लोगों ने तौहीद के बारे में पढ़ा, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम जो है वो नमाज के बारे में, थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम कीपिंग फास्ट, रोज़े रखना। इसके अलावा जो फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम है ज़कात। ज़कात जो है वो किसी भी साहिब इस्तिताअत जो इंसान होता है उसकी 1/40% उसका जितना भी माल होता है जिस पर ज़कात जायज़ होती है, 1/40% जो है उसका हिस्सा वो ज़कात। और ज़कात के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गरीबों, मसाकीन, यतीम, बेवा लोगों में तकसीम की जाती है, ज़रूरतमंद मोहताज लोगों के दरमियान। जैसे इस दफ़ा हमारे मुल्क में ये वबाई मर्ज़ जब फैला तो लोगों ने अपना जो जितना भी ज़कात की अमाउंट थी वो लोगों में राशन की सूरत में, कपड़ों की सूरत में तकसीम किया। तो ये तरीका होता है, कैश की सूरत में भी लोग दे सकते हैं, राशन की सूरत में भी दे सकते हैं। इट इज़ डिपेंड अपॉन दी ऑनर, यानी कि जो मालिक होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो अल्लाह ताला की राह में किस सूरत में दे उसकी अपनी मर्जी। लेकिन अब ज़कात के बाद हज है। हज का तरीका ये है कि जो भी साहिब इस्तिताअत है, यानी कि जो इस्तिताअत रखता है, वो साल में एक दफ़ा बैतुल्लाह का हज करे, यानी कि काबा जाए। तो बैतुल्लाह का हज करना ये इस्लाम का 5th पिलर ऑफ इस्लाम है। आप इसको लिख लें, 5th पिलर ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं: तौहीद, नमाज, सेकंड, थर्ड कीपिंग फास्ट, फोर्थ ज़कात एंड 5th हज। इसके बाद सेकंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है जस्टिस एंड इक्वालिटी। जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी कि इंसाफ और बराबरी। इंसाफ और बराबरी के बारे में आप सबसे पहले हम लोग बराबरी के बारे में और इंसाफ के बारे में बात करते हैं कि कोई भी अगर इस्लामिक सोसाइटी इस्टेब्लिश होती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है द मुस्लिम पुट एन एम्फेसिस ऑन जस्टिस, यानी कि मुसलमानों ने जस्टिस पर, इंसाफ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इंसाफ पर बहुत ज़्यादा जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि किसी भी सोसाइटी में 3 किस्म की ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। एलीट क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है और पुअर क्लास होती है। अब जस्टिस को इसलिए ज़रूरी करार दिया गया है कि ऐसा ना हो कि अमीर लोगों के साथ तो अगर इंसाफ का मामला आए तो अमीर लोग ऐसा ना हो कि बच जाए, अगर वो गलती करें भी तो उनको छोड़ दिया जाए। और गरीब लोगों को, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यू कैन कोट दीज वर्ड्स इन योर ऑन वर्ड्स। आप अपने अल्फाज में इनको लिख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब एक औरत ने चोरी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। तो चंद सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की कि इनको माफ़ कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्से में आ गए और कहा कि इसकी जगह अगर मेरी अपनी बेटी भी होती तो मैं उसको यही हुक्म देता जो मैंने इस औरत को दिया है। और तुमसे पहले कौमें इसी वजह से तबाह हुई हैं, तबाह बर्बाद हुई हैं कि वो अमीरों के साथ अमीरों को छोड़ देते थे और गरीबों को सख्त से सख्त सजाएं देते थे। ठीक है, यानी इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए होता था, गरीबों के लिए इंसाफ के नाम पे जुल्म सितम होते रहे हैं। तो इसी तरह अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फॉलो करते हुए जब सहाबा इकराम यानी खुलफा राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, तो उस दौर में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब एक दफ़ा काजी के दरबार में किसी गवाही के सिलसिले में मुद्दई बन कर गए, तो जब काजी ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो सबसे पहले तो अपनी
کرسی پر کھڑا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اور جب آپ قاضی کی عدالت میں گئے، وہاں پر جا کے بیٹھے، تو قاضی نے اپنی کرسی چھوڑ کر آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جب آ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عدالت سے باہر چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ وجہ کیا تھی؟ کیا ریزن تھی؟ 1 منٹ کے لیے سوچیں۔ کیونکہ اس وقت اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے رہتے اور ان سے بات کرتے اور فیصلہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں ہی آتا تو لوگ یہ کہتے کہ عمر نے سفارش کی ہے، قاضی کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اس لیے فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا گیا۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، انصاف اور برابری یعنی کہ ان دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفیٹ پیس بی اپان ہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ حجۃ الوداع ڈکلیئر کیا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کوٹیشن، ایک حکم جاری کیا، اور یہ جاری کیا کہ او پیپل، آل آف یو، تم سب کے سب، یو ہیو ون گاڈ، تمہارا خدا ایک ہے، اینڈ آل مین کائنڈ از the offspring of آدم، اور تمام جو لوگ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈکلیئر کیا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پہ اور کسی اجمی کو کسی عربی پر بھی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی مقام میں، رتبے میں بڑا ہے تو اس کی بنیاد تقویٰ ہے، تقویٰ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تقویٰ، انہوں نے ایک ایگزامپل دیا، کیونکہ تقویٰ کا کوئی لغوی یا اصطلاحی معنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا گزر کبھی کسی خاردار راستے سے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی بچپن میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو میں کانٹے دار اور خاردار راستوں سے گزرتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ جب خاردار راستے سے گزرتے تھے تو تمہارا طریقہ کیا ہوتا تھا، تم آپ اپنے آپ کو کیسے بچاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے جسم اور کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا تھا تاکہ میرے کپڑے بھی بچ جائیں اور میرا جسم بھی ان کانٹوں سے محفوظ رہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ تقویٰ ہے کہ جب تم اس دنیا میں آؤ تو گناہوں سے اور برے اعمال سے اس طرح بچو جس طریقے سے تم ان کانٹوں سے اپنے جسم اور لباس کو بچاتے تھے، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی کہ برے اعمال اور برے فعل جو ہے انہوں نے ان کو ان کانٹوں سے تشبیہ دی۔ یعنی اس دنیا میں جب انسان آتا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ انہی کے پاس جانا پسند کرتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جو تقویٰ کی ایکسٹریم پوزیشن پر فائز ہوتا ہے۔ اب تقویٰ کی ایکسٹریم پوزیشن کیا ہے، ایکسٹریم لیول کیا ہے؟ تقویٰ کا جو ایکسٹریم لیول ہے وہ ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینا۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینے سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سالوں کے بعد اولاد سے نوازا، اور ایک رات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی ہی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جب آپ نے اپنی اولاد یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سودا برا تو نہیں ہے، مجھے 1 ماہ کے بدلے میں 70 ماہوں کا پیار ملے گا، مجھے تو یہ سودا قبول ہے، منظور ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ اب تقویٰ اسے کہتے ہیں، ہم لوگ تقویٰ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا، یہ تقویٰ کی ایکسٹریم لیول ہے کہ اللہ اب تو ہی ہے۔ اب ایک طرف بیٹا جو کہ خود ایک نبی تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، یہ تقویٰ کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جو خود ایک نبی
گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو ایک پہاڑ پر لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی پوزیشن سیٹ کی، جب انہیں ذبح کرنے والے تھے تو اب ان کو ذبح بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر رو بھی رہے ہیں کہ اللہ مجھے تم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ تقویٰ کی ایکسٹریم سٹیج ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دینا، یہ تقویٰ کی ایکسٹریم لیول ہے، ایکسٹریم سٹیج ہے، جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ بات کر رہے تھے جسٹس اینڈ ایکویلٹی کی۔ اس میں اگر تقویٰ ہے تو آپ کی کیا ہی بات ہے، آپ کو سب پسند کریں گے، چاہے آپ کے پاس زمین ہے یا نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اگر اخلاق اچھا ہے آپ کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی کہ اے ایمان والو، اگر تم مجھے اس بات کی گارنٹی دو کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ یعنی ہاتھ اور زبان سے ہی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تکالیف ملتی ہیں، اور زبان جتنی میٹھی ہوگی، جتنی پیاری ہوگی، اخلاق جتنا اچھا ہوگا، اس کے لیے نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ روپے پیسے کی ضرورت ہے، نہ زمین جائیداد کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس آپ جائیں گے، وہ مجمع لگا ہوگا، لوگ بیٹھے سن رہے ہوں گے، لوگ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو اخلاق اور تقویٰ کے اعلیٰ فائز پر یا اعلیٰ جو لیول ہے، ہائر لیول، وہاں پر جب جو انسان کھڑا ہوتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جسٹس اینڈ ایکویلٹی، تمام انسان برابر ہیں، یعنی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب نمبر نیکسٹ ہم لوگ ڈسکس کریں گے پروموشن آف ڈیموکریسی، یہ نمبر سیکنڈ ہے۔ پروموشن آف ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کی ترقی۔ اب پروموشن آف ڈیموکریسی کیا ہے؟ پروموشن آف ڈیموکریسی یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو اس کو باہمی مشاورت کے ساتھ کیا جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے he was established the first democratic society in مدینہ، آپ نے مدینہ میں پہلی ڈیموکریٹک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، سٹارٹ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first caliph of اسلام، وہ پہلے خلیفہ تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر آگے اور خلفاء راشدین کا دور آیا، تو ایک ڈیموکریسی کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ آج بھی عرب میں، فورن میں، یورپین ممالک میں، تمام کے تمام ممالک میں بہت سے ریاستیں، بہت سے معاشرے، بہت سے نیشن ایسے ہیں جہاں پر آج بھی اسلامک ٹیچنگز کو فالو کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو پینشن کا سسٹم وظیفے کے طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں شروع کیا تھا، آج وہی پینشن کا سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا، یہ وہی دور تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ انہوں نے اپنے اس دور میں ان تمام چیزوں کو رائج کیا تھا۔ آج آپ فارن اور یورپین کنٹریز میں دیکھ لیں، یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ افورڈ کرتی ہے، گورنمنٹ وہ ادا کرتی ہے، پیرنٹس کے اوپر اس کا برڈن نہیں آتا۔ تو ڈیموکریسی جو ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی خلافت کو نہ قبول نہ کرتا، تسلیم نہ کرتا، میں یہ نہ کہتا کہ میں نے خلیفہ بننا ہے۔ یعنی کہ اس وقت خلافت از دا نیم آف رسپانسبلٹیز، اس وقت خلافت ذمہ داریوں کا نام ہوتی تھی، اور وہ لوگ
جو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے خلافتیں کی ہیں، انہوں نے خلافتیں ایسے نہیں کی، انہوں نے اپنی خلافت اپنی رعایا کے درمیان انصاف، برابری اور معاشرتی ترقی کا وہ ایک مورال بلند کیا ہے جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے تو کہتی ہے. جیسے میں آپ کو اپنے پڑوسی ملک کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ گاندھی جی اکثر رام راجیہ کی بات کرتے تھے، تو کسی نے ان سے یہ کہا کہ رام راجیہ کیا ہے، واٹ از دا میننگ بائی رام راجیہ؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے اسے رام راجیہ کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ رام راجیہ ہے. یہ وہی گاندھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اگر مجاہدین کربلا کے وہ 72 پیپل جو کربلا میں موجود تھے، اگر میرے پاس وہ 72 پیپل ہوں تو میں سب کانٹیننٹ کو فتح کر لوں. یعنی کہ وہ ہندو، انگریز، کرسچن، جو بھی میٹیریلسٹک ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اسلامی تعلیمات کو مانتے ہیں. تو پروموشن آف ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی حکومت بنے وہ مشاورت سے بنے، مشورے سے بنے. اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا مشیر خاص بنایا ہوا تھا. یعنی کہ جو بھی فیصلے کا فائنل جو اتھارٹی دی جاتی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی تھی. تو کچھ لوگ آپ سے کچھ زمین ڈیمانڈ کرنے کے لیے آئے کہ وہ زمین ویسے ہی پڑی ہوئی ہے تو ہمیں دے دیں، ہم اس پر کھیتی باڑی کریں گے اور اپنے بچوں کے لیے اناج پیدا کریں گے. تو وہاں پر جو محفل میں یا جو وہاں پر ان کی جو جہاں پر وہ بیٹھتے تھے، تخت آپ اسے کہہ لیں یا عدالت کہہ لیں یا حجرہ کہہ لیں، جو جتنے بھی صحابی وہاں پر موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مشورہ کیا ان صحابیوں سے کہ کیا ان کو زمین دے دی جائے. تو انہوں نے کہا دے دیں، اگر ویسے ہی پڑی ہوئی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، چلیں ان کے پاس چلی جائے گی تو اس کا ان بیچاروں کچھ فائدہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ لے لیں، لیکن اس معاہدے پر دستخط عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہوں گے. جب تک وہ الاؤ نہیں کریں گے تو ہم اس پر دستخط نہیں کر سکتے. تو چنانچہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کی صفائی کر رہے تھے، یعنی کہ ان کو صاف کر رہے تھے، ان کے جسم کو صاف کر رہے تھے. کیونکہ اونٹ جو ہے آج کل تو ہمارے حکمرانوں کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں، وہ خود تو گاڑیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، بہت بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. تو اس وقت کے جو مشیر ہیں وہ اپنے اونٹ کو خود صاف کر رہے تھے. تو جب ان کے پاس وہ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، میں ابھی مصروف ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے بہت دور جانا ہے، وقت کم ہے، آپ ذرا دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس معاہدے کو پڑھو. تو انہوں نے کہا فلاں زمین ہے، ہم لوگوں کو وہ دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے. تو ان کو بہت غصہ آیا. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اسی غصے کی حالت میں چلے گئے اور کہا کہ اے ابوبکر، یہ زمین تمہاری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو صحابی بیٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین ہے یا یہ جو اثاثے ہیں یہ چند لوگوں کی ملکیت تو نہیں ہے، یہ پوری ریاست کی ملکیت ہے. اگر آپ نے اس زمین کو دینا ہے تو اس میں جو مشاورت ہے، یعنی کہ جو پارٹیسپیشن ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہونی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے ٹو پارٹیسپیٹ موسٹلی نمبر آف پیپل، یعنی کہ زیادہ نمبر آف پیپل اگر اس پہ پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس کو ڈیموکریسی کہیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ ڈیموکریسی مین ٹو پارٹیسپیشن آف دی میجورٹی آف پیپل، یعنی کہ زیادہ لوگوں کی، میجورٹی آف پیپل کی اس میں نمائندگی یا پارٹیسپیشن ہونی ضروری ہے. جیسے جنرل الیکشن میں ایک MNA جب بنتا ہے تو اس کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، پھر وہ جا کے کہیں بنتا ہے، یعنی کہ میجورٹی آف پیپل اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو کوٹیشن پڑھ رہا ہوں میں. کوٹیشن ہے لیٹس lay foundation of our democracy on the basis of truly Islamic principle. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کے موقع پہ کہا تھا کہ جو ہم نے فاؤنڈیشن رکھی ہے اس پاکستان میں
डेमोक्रेसी ऑन द बेस ऑफ द ट्रूली इस्लामिक प्रिंसिपल, वो ट्रूली कहते हैं सच्चे इस्लामी असूलों की बुनियाद पर हम लोगों ने इसको रखा। आर अलमाइटी यानी कि हमारा खुदा जो है, हैज़ टॉट, उसने हमें ये सिखाया है, दैट आर डिसीजन in the affairs of the state shall be guided by discussion and consultation, कि हमारे खुदा ने हमें ये बताया है, हमें ये सिखाया है कि आपने जो भी फैसले करने हैं वो उन फैसलों में आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मशवरे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो कंसल्टेशन है, तजावीज़ हैं, उनकी बुनियाद पर आपने वो फैसले करने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो नंबर 3 है, 4th पे है फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। अभी 3-4 पॉइंट्स रहते हैं। इन जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, इनमें अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आपको कोई मुश्किल पेश आई हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।